खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 249 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर डेविस शौक साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, जलाल और कमाल के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने रूहुल कुद्स की कुदरत और तहरीक के वसीले ये कलाम हमें दिया, और इसकी समझ और फहम भी खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई से मुमकिन है। हमारे दिलों को रोशन कर, सोचों ख़यालों को मुनव्वर कर, सुनने और देखने वालों की ज़िंदगियों में इस कलाम को, ये कलाम गहरा असर छोड़े खुदावंद, और हम सिर्फ़ तालीमी और इल्मी एतबार से क्रिश्चियंस ना हों, बल्कि प्रैक्टिकली भी हम मसीही बने। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी ज़ुबान, हमारी गुफ्तगू, हमारी सोच, हमारे ख़याल, हमारा मिजाज भी इस बात को ज़ाहिर करे कि हम मसीह के मानने वाले हैं। सो खुदावंद इस प्रोग्राम के वसातत से इसके तुफ़ैल बहुत से लोगों तक अंजील जाए, बहुत से लोग रोशनी में आएँ, बहुत से लोगों को कलाम की समझ आए और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो। मसीह के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 24वां बाब, इसकी 8वीं आयत से 26वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुईं और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नज़र की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासिले पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़े हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको न पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपॉस था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहीनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए, और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा, और इलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लाश न पाई तो ये कहती हुई आईं कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको न देखा।
اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی پہ غور کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ پہلا حصہ ہم نے سیکھا، آج ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے زبردست خدام ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم مزید باتیں جانیں گے، سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈیوس شوق صاحب سے۔ ڈیوس صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیں پلیز۔ مقدس لوکا رسول نے سب سے جو پہلا لفظ کیا گیا، اور دیکھو، اٹینشن، بڑا خاص واقعہ ہے، اور مقدس لوکا نے ہم سب کی توجہ دلائی ہے، اور توجہ یہ دلاتا ہے کہ 2 آدمی خداوند یسوع مسیح کے چنے ہوئے 12 رسولوں میں سے نہیں تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی سائد تعلیم سے واقف تھے۔ یہ آگے واقعات میں پتہ چلتا ہے وہ واقف تھے، they knew۔ لیکن ایک کا نام آگے جا کے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، ایک کا نام کلیوپس تھا، دوسرے کا نام نہیں لکھا، اور جس شاگرد کا کلیوپس بھی نام لکھا گیا ہے، بائبل مقدس میں اس واقعے کے بعد اس کا اور ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اور تیسری بات جو اماؤس گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں، اس بات پر درج بھی ہے، وہ یروشلم سے 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور ہسٹری یوں بتاتی ہے کہ اس کا پورا نام اماؤس نکوپولی تھا، اور اس کے بعد اس واقعے بعد یہ تباہ ہو گیا، ہسٹری میں جنگوں میں یہ تباہ ہو گیا، اور اب یہ ہسٹری کہتی ہے کہ 1993 میں اس کو دوبارہ آباد کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یروشلم کو دیکھیں، اور ہم میں سے سبھی اس بات سے واقف ہیں، یہودیوں کے لیے یہ شہر ایک مین سٹی تھا، کیپٹل بھی تھا، مین سٹی تھا، ہیکل وہاں موجود تھی، اور تمام اپنی مذہبی رسومات، سالانہ قربانیاں جو چڑھائی جاتی تھیں وہ ہیکل میں آ کر چاہتی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا میں ہم لوگ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ان کو صلیب بھی اسی جگہ پہ چڑھایا گیا، اسی یروشلم کے علاقے کے اندر، اور پھر آپ کو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بڑا ایک مین سٹی تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا ڈیوس صاحب، ایک اور بڑی اہم بات جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد نظر آتی ہے، خداوند یسوع مسیح تمام ان لوگوں سے ملے ہیں جو ایماندار ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری ان پر کیا ہے جو ایماندار ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 آدمی جو ہیں یہ ان کا شمار ایمانداروں میں ہے، اور چونکہ یہ حوالہ بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سے واقف ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک سچا نبی ہے، وہ ایک درست نبی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح جس طرح سے ان کا جب جی اٹھنے سے پہلے جسمانی زندگی میں بطور انسان، چونکہ وہ ایک مکمل انسان کے طور پہ بھی زندگی بسر کی ہے انہوں نے، اور ایک نمونہ دینے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کیا ہے، اس زندگی میں وہ کچھ لمیٹیشنز کا سامنا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے انہوں نے جانا ہے پیدل، 7 میل کا فاصلہ ہے تو انہیں وقت لگے گا جانے میں، مطلب آج کل کی کنوینس تو نہیں ہے بالکل فوراً چلے جائیں، تو 7 میل کا فاصلہ ہے، یقیناً ٹائم لگے گا پیدل چلنے میں،
اور قبر میں سے نکلنا ہے تو پھر پتھر ہٹنا چاہیے تھا، اور اگر شاگردوں کے پاس جانا، یہ میں ان کی جسمانی جب زندگی ہے اور جب وہ انسان کے طور پہ زندگی گزاری ہے، میں ان کی لمیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ بطور انسان ہوتے ہوئے وہ ہماری طرح کے تھے، اور دروازہ کھلے بغیر اندر نہیں جائیں گے، چونکہ ان کے پاس یہ اگرچہ ساری اتھارٹی اختیار ہے، لیکن بطور انسان انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے محدود رکھا۔ لیکن آج کیسی حیرانی کی بات ہے، جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ 7 میل کے فاصلے پر، مطلب جی اٹھنے کے فوراً بعد وہ 7 میل کا فاصلہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں رہا۔ پر صاحب شاید ہم جو شہروں میں رہنے والے ہیں، شاید ہماری یہ بڑا فاصلہ بڑا مشکل لگتا ہو، کیوں ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ اب بھی ہمارے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، ابھی جو دیہاتوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ فاصلے کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس ٹائم تو آپ کو جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا، ٹرانسپورٹ کا تو ایسا کوئی نظام ہے نہیں تھا، نہ روڈز کا کوئی ایسا نہیں تھا، یہ ان کا روز کا معمول تھا، روز کا معمول تھا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، ان کے لیے اوپر پہاڑوں پہ چلنا روٹین، ہماری یہ بہت مشکل ہے کام ہے، ہماری مشکل کام، لیکن ان کے لیے روٹین کی چیز ہے، صحیح بات، آنا جانا زبردست۔ اور خداوند یسوع مسیح کی آپ جی اٹھنے کے بعد کی جو یہاں پہ ہمیں زندگی نظر آتی ہے، وہ چونکہ اب اپنے جلالی بدن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں سے قبر میں سے نکلنا جو ہے، یہ جلالی بدن ہے، فوراً باہر آ گیا ہے، اور اس کے بعد کمرہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، شاگرد اندر ہیں، یسوع مسیح پھر بھی اندر آ گئے ہیں، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ یسوع مسیح کے جلالی بدن کی وہ علامات ہیں، اور یہ خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے، اور اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایمانداروں کو بتایا جائے کہ جی اٹھنے کے بعد ایماندار بھی اس طرح کے بدن کے ساتھ ہی ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ بھی ان کے لیے کوئی لمیٹیشنز، کوئی جو حد ہے وہ مقرر نہیں بطور انسان۔ یعنی جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے سے پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی انہوں نے چونکہ بطور انسان گزار رہے ہیں، اور جانتے ہیں دروازہ بند ہے تو نوک کرنا ہے، کھلے گا تو اندر جائیں گے، لیکن جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے جلالی بدن اختیار کیا ہے، اس کے بعد وہ ساری لیمیٹیشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اب جیسے 7 میل کا فاصلہ ادھر سے زندہ ہوئے، 7 میل ادھر چلے گئے، پھر انہوں نے واپس آنا ہے، گلیل میں جانا ہے اور شاگردوں سے ملنا ہے، کوئی اب اس طرح سے فاصلے طے کرنے یا جیسے وہ زمینی خدمت میں بہت ساری جگہوں پہ پیدل گئے ہیں، اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے پاس جلالی بدن موجود ہے۔ آگے بڑھیں گے، خرم یونس صاحب سے جانیں۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جس طور سے یہ پیسج تو بیان کر رہا ہے، ان 2 آدمیوں کے ایک کا نام بھی بتاتا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں، اس کے علاوہ ہسٹری میں ہمارے پاس ان کے لیے کیا انفارمیشن ہے؟ منور صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس کی ہسٹری کی جانب جائیں، ایک بڑا اہم نقطہ میں ضرور ناظرین اور سامعین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کی دنیا میں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں بائبل مقدس کی دنیا، تو میں اس متن کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ ضبط تحریر بھی ہوئی اور جس میں پاک روح کی تحریک سے لکھوائی گئی۔ اس میں آپ دیکھیں، اور یہودیت میں، کیونکہ بائبل کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک جوئش لائف سٹائل کو اور ایک یونانی اور رومی دنیا کو۔ اور ایک اچھا بائبل سٹوڈنٹ اگر اس نے بائبل کو سمجھنا ہے، اور اگر اس نے یہ 2 دنیاؤں کو نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بائبل کی باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ لکھی اس دور میں گئی ہیں۔ اب بیسیکلی یہاں پر 2 ہی کیوں ہیں، اور یسوع 2 پر ہی کیوں ظاہر ہوا ہے؟ وہ جو 11 بیٹھے ہیں ان پر بھی ہو سکتا تھا بیسیکلی یہاں پر، اور ان پر تو ہوا، لیکن یہاں 2 پر کیوں ہوا؟ اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ضرورت ہے، وہ میں بتانے لگا ہوں کہ 2 کا جو عدد ہے، جب ہم ببلیکل نیومرولوجی اسٹڈی کرتے ہیں، بائبل کے بارے میں جو عددی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے اعداد و شمار کی، تو 2 کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جب ہوئی ہے اور مسیحا کا آنا ہوا ہے،
تو اس وقت بھی دو لوگوں کی جو گواہی ہے اور دو لوگوں کا جو ذکر ہے وہ بڑا پرومیننٹلی سامنے آتا ہے. نمبر 1 حنا اور نمبر 2 یروشلم میں شمعون نامی آدمی. جو یروشلم میں شمعون نامی آدمی تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا ترس اور راست باز آدمی تھا اور اس نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اور وہ ویٹ میں تھا, انتظار میں تھا کہ وہ نجات دہندے کو دیکھے. اور آگے چل کے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے آشر کے قبیلے سے ایک حنا نامی عورت تھی جو فنویل کی بیٹی تھی, اور وہ بھی اس انتظار میں تھی کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے. خداوند یسوع کی پیدائش کے لیے بھی لوگ منتظر ہیں, اور اس کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بعد بھی 2 کی گواہی لی جا رہی ہے. تو 2 کی گواہی کی بڑی اہمیت بائبل میں تھی. ابھی میں اور حوالے پرانے عہد نامے سے بھی بتاؤں گا اور نئے سے بھی کہ یہ جو 2 ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں استثنا اس کا 17واں باب اس کی 6 آیت, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے, اور جب تک 2 یا 3 لوگوں کی گواہی موجود نہیں ہے وہ نہ مارا جائے. استثنا 19واں باب 15ویں آیت, کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہوا ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے. تو اس کا مطلب ہے 2 جو عدد ہے دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ آلسو. اچھا, اب سامعین ویٹ کر رہے ہوں گے کہ نئے عہد نامے میں بھی کہیں ہے یہ, تو نئے عہد نامے میں بھی نیو ٹیسٹمنٹ کی دنیا میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی 2 کر کے بھیجا, کیونکہ 2 لوگ جب کوئی بات کرتے تھے تو وہ پکی سمجھی جاتی تھی, درست بات. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوکا 10:1 میں کہ اس نے 2 کر کے بھیجا. پھر دوسرا کرنتھیوں 13 میں اس کی پہلی آیت میں پالوس کہتا ہے کہ میں نے تیسری بار تمہارے پاس آنے کی کوشش کی, تیسری بار آیا, لیکن 2 باتیں یا 3 باتیں میں تم سے جو ہے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جو بات کرنے آیا ہوں یہ پکی کرنے آیا ہوں. اس کے علاوہ اعمال 19:22, پہلا تیموتھیوس 5:19, ٹائم نہیں ہے لیکن اگر آپ سامعین ناظرین اس کو پڑھیں تو آپ سمجھیں گے کہ 2 کا عدد بڑا اہم تھا. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ لوگ کون تھے 2, اس کے بارے میں منور صاحب بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے کہ جس طرح آگے آیت میں ذکر بھی ہے کہ ایک تو کلیوپاس ہے. یہ جو کلیوپاس ہے یہ ان جس طرح پادری صاحب نے فرمایا یہ ان 11 میں سے تو نہیں تھا, لیکن یہ ان 70 میں سے ضرور تھا, اور وہ 70 بھی یسوع کے شاگرد تھے. میتھیٹس جو گریک ورڈ ہے شاگرد کے لیے نا, تو یہ اس میں سے تھے. اور ان 70 کا جو ذکر ہے وہ لوکا 10 باب میں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو جی اٹھنے کی جو خبر ہے نا منور صاحب, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, یہ آگ کی طرح پھیلی تھی, اور اگر یہ 11 تک گئی ہے تو یہ 70 تک جانے میں بھی اس کو دیر نہیں لگی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ پاس اوور سیلیبریٹ کر کے آ رہے ہوں, اور یروشلم میں وہ عید فصح مناتے تھے, اور اماؤس 7 میل کے فاصلے پہ تھا. تو یروشلم میں اتنا عظیم واقعہ ہوا ہو کہ رستے میں اس کا ذکر ہی نہ ہو. تو جس طرح ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو رستے میں اہم باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ لوگ باتیں کرتے آ رہے تھے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آگے چل کے وہ کہتے ہیں یہ ماجرا تجھے نہیں پتا جب یسوع ظاہر ہوتا ہے, اور یہ سب کچھ. تو یہ بیسیکلی یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو ایک شخص جو ہے وہ کلیوپاس ہے. اچھا, اب دوسرے کا نام مینشن نہیں ہے, اور ڈاکٹر جان پائپر یہ کہتے ہیں کہ جہاں بائبل خاموش ہے اچھی بات ہے ہم بھی خاموش ہی رہیں, کیونکہ پھر وہ روایت ہے نا, وہ تصدیق ہو جاتی ہے بعد میں, یا مستند کہلاتی ہے, مصدق کہلاتی ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن روایت تو روایت ہی ہے. تو اس کے بارے میں ہم اپنی رائے یا آرا ہی دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کلیوپاس کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن کچھ رومن کیتھولک ٹریڈیشنز اور آرتھوڈاکس کلیسیاؤں کے ٹریڈیشنز ہمیں تھوڑا سا اشارہ ضرور دیتے ہیں کہ کلیوپاس کے ساتھ دوسرا کون تھا, اور تھوڑا سا اشارہ وہ اس لیے تھوڑا سا بہتر سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک بات ہو کیونکہ اس کا نام مینشن نہیں, کیونکہ لکھنے والا اگر کلیوپاس کا نام لکھ رہا ہے تو اس کا کیوں نہیں لکھ رہا. سو اس میں ہم تھوڑا سا گہرے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک رائٹنگ دریافت ہوئی تھی 180 بعد از مسیح میں, جو ایک مورخ تھا ہیگسپیس, اور اس نے وہ لکھا تھا کہ بیسیکلی یہ جو کلیوپاس تھا, اب یہ روایت ہے
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس پہ سوال نہیں اٹھا دینے کی کہاں سے لیا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ ہیگسپیس جو ہے یہ مورخ تھا، اس کے بارے میں اب آپ خود گوگل پہ ریسرچ کریں، لیکن میں نے جو پڑھا میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو کہ روایات کیا ہیں۔ یہ روایت ہے کہ یہ جو کلیوپاس تھا یہ بیسیکلی سائمن شماؤن جو یسوع مسیح کا کزن تھا، یہ بیسیکلی کلیوپاس جو ہے یہ اس کے ماں باپ تھے، اور اس کی بیوی کا نام بھی مریم تھا، اس لیے آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ مریم جو کلیوپاس کی بیوی تھی، اور اگر یہ دونوں ایک ہیں تو پھر یہ اس طرف اشارہ جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو سائمن تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی یعقوب کے شہادت کے بعد، قتل کے بعد یہ یروشلم کا دوسرا بشپ بنا تھا، پہلا یعقوب تھا اور دوسرا جو تھا یہ بشپ سائمن بنا تھا۔ اس نے کلیسیا کو یردن کے پار پہلا کے مقام کی طرف بھی وہ لے کے گیا جب اظہار ثانی شروع ہوئی، اور اس کے بعد یروشلم کی جو ہے ڈسٹرکشن کے بعد جو 70 بعد از مسیح میں ہوئی، واپس کلیسیا کو لے کر بھی آئے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کوہ سیون پر چرچ بھی بلڈ کروایا۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ دوسرا جو شاگرد تھا کلیوپاس کے ساتھ، یہ روایت ہے، دوسرا جو تھا یہ اس کی بیوی تھی، کلیوپاس کی بیوی تھی، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا نام نہیں مینشن۔ اتنی دقت کیا ہے بھئی، ایک کا نام لکھ دیا دوسرے کا نہیں، کیونکہ یہ عورت تھی، اور یہودیت میں عورت کا نام مینشن نہیں کیا جاتا تھا، گواہی بھی قبول نہیں ہوتی تھی، نام مینشن بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ سکولرز یہ کہتے ہیں کہ آج ایک عرب دنیا میں ایک بیسیکلی جو ہے ایک علاقہ ہے ایل کوبیبی وہ علاقہ ہے جو یروشلم سے 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کلیوپاس کا گھر تھا۔ اب وہاں پر ایک فرانسسکن مونسٹری بھی ہے۔ سو اینی ویز میرا خیال اتنی ڈیٹیل کافی ہے۔ جو ہے یہ جو 2 شاگرد تھے بیسیکلی یہ شاگرد تھے، یہ یسوع کے ماننے والے تھے، یہ نجات یافتہ تھے، یہ خداوند کی تعلیم پر عمل کرنے والے تھے، یہ ان 11 میں سے نہیں تھے، یہ ان 70 میں سے تھے، لیکن بیسیکلی ان کی ڈیٹیل میرا خیال اتنی بہت ہے، ٹائم کو بھی ہم نے نظر۔ تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خرم یونس صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے، اور خداوند کے خدام ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ گفتگو کے سلسلے کا پھر سے ہم آغاز کریں گے ڈیوس چوک صاحب سے۔ ڈیوس صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ابھی ہم پچھلے حصے میں سیکھ رہے تھے کہ یہ 2 شاگرد جو ہیں ان کا تعلق دراصل ان 70 شاگردوں میں سے ہے، اور اوبویسلی انہوں نے مسیح کو دیکھا بھی ہے، مسیح کے ساتھ رہے ہیں، اس کی تعلیم کو، اور ان کے بات کرنے سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ مسیح کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے۔ لیکن کلام مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے مسیح کو نہ پہچانا۔ تو یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے مسیح کو دیکھا بھی ہے، تعلیم بھی سنی ہے، تو کیا یہ بات ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے مسیح کو پہچانا ہی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پیسہ بڑی کلیئر بات لکھی ہے 16ویں آیت میں، کہتا ہے ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی، اور جب یہ واقعہ سارا کلیئر ہوتا ہے پھر خدا ان کی آنکھیں کھول بھی دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، رائٹ۔ اور سیم اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں، ہماری بھی بہت دفعہ ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہم اپنی عقل سے خدا کے بھیدوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے، اور لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب روح قدس ایک دم ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے، اسی ریفرنس کو جب پڑھتا ہے دل خوشی سے بھر جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اس کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، سمجھ نہیں آئی، لیکن اب کیا ہے، اب روح قدس آنکھیں جب کھولتا ہے تو یہ سب، اور یعنی کہ اگر ہم لوگ پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علیشا نبی پر
حملہ کرنے آئے ہیں، اور کیا تھا، اس کے نوکر کی آنکھیں بند تھیں، وہ خداوند کی ساری قدرت کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن الیشا جانتا، اور اس نے کہا خداوند اس کی آنکھیں کھول دے۔ جب اس کی آنکھیں کھولی تو وہ بھی حیران ہو گیا، خداوند کی قدرت کے سارے فرشتے ہماری حفاظت میں موجود ہیں۔ تو اس وقت بھی ان دونوں شاگردوں سے تھے، جہاں پہلے اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، وہ خداوند کی قدرت سے واقف تھے، خداوند کی ساری بات، سارے اس کی تعلیم سے واقف تھے، شاگرد تھے، لیکن کیا تھا، ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور چونکہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اگرچہ مسیح کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، اس کی تعلیمات سے بھی واقف ہیں، لیکن یہاں اسپیسیفکلی یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ انہوں نے اسے نہیں پہچانا، اور یہ خاص خداوند نے ایک ٹائم کے لیے ایسا کیا ہے کہ وہ اسے نہ پہچانے۔ اور یہ بات ہمیں مسیح کی خدمت میں بہت دفعہ دکھائی دیتی ہے۔ بہت دفعہ مسیح نے اپنے شاگردوں پر بھی جب وہ پیرابلز میں تعلیمات دیتے تھے، یعنی تماثیل میں کلام جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتے، تو اکثر انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم جانو اور وہ لوگ نہ جان سکیں، انہیں یہ پتہ نہ چل سکے۔ اور بہت دفعہ انہوں نے اس بات کو مینشن بھی کیا، اپنے مقصد کو، کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور اسی طور سے بہت سارے واقعات، جیسے ابھی ہمیں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ڈیوس چوک صاحب نے بھی اسی طرح سے بائبل مقدس میں دیگر واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، جہاں خدا خود سے، جیسے فرعون جو ہے اس کے دل کو سخت کر ڈالا، اور یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے کہ یہ وہ کسی کے دل کو سخت کر سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ سو بڑی زبردست باتیں جو بھی ڈیوس چوک صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آگے بڑھیں گے، خرم یونس صاحب سے جانیں گے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 19ویں 20ویں 2 آیات یہاں پہ یوں بیان کیا گیا ہے، اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ منور صاحب، بہت اچھا سوال ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پر بات کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ اور سب سے پہلے ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ یا ورس بائی ورس دیکھ لیتے ہیں۔ 2 آیات ہی ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا، سب سے پہلے تو ہم 19ویں آیت دیکھتے ہیں، بڑی چھوٹی سی آیت ہے، آگے اس کو کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ، کہ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا، آگے وہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے 19ویں آیت میں ہے کہ یسوع کویسچن کر رہے ہیں کیا ہوا ہے، اور یہ میرے خداوند کی اتنی خوبصورت بات تھی، اتنا زبردست طریقہ تھا کہ ایون کہ وہ لوگ منور صاحب جو کرسچنز نہیں ہیں، جو سیکولر ہیں، غیر مسیحی ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں یسوع مسیح کو ایک عظیم استاد مانتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ میتھڈ کو، ان کی پیڈاگوجیکل اپروچ کو، ان کی ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ادب، ایسے طریقے اور ایسی چیز کہیں نہیں ملتی دنیا میں، مثال نہیں، لاسانی لافانی اور عظیم استاد۔ اب خداوند یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمادان ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ ان کے لبوں سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ کئی بار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا اس لیے سوال کرتا ہے کہ خدا کو میری سچویشن کا پتہ نہیں، لیکن کئی بار ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم سچویشن میں کیوں ہیں، خدا اس لیے سوال کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ یسوع ان کی ذہنی حالت کو جاننا چاہتا تھا، یسوع ان کے ایمان کی حالت کو جاننا چاہتا تھا۔ اور چارلس اسپرجن وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک شفیق اور عظیم استاد بچوں سے زیادہ جاننے کے باوجود بھی ان کو سکھانے کے لیے سوال پوچھتا ہے، ہمارا خداوند بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہمیں سکھانے کے لیے سوال پوچھتا ہے، نہ کہ خود سیکھنے کے لیے سوال پوچھتا ہے۔ سو یہاں پر انہوں نے اس سے کہا، پہلے تو کلوپاس کی باتیں چل رہی تھیں، اب یہ جو دوسرا ساتھی کلوپاس کا،
وہ بھی کنورسیشن میں شریک ہو گیا. انہوں نے اس سے کہا, اس کا مطلب دونوں شاگردوں نے کچھ کہا, بات کی, اور انہوں نے کہا یسوع ناصری. اب یسوع ناصری جو ہے یہ بائبل مقدس میں اناجیل میں کئی جگہوں پر ہے. مثال کے طور پہ مرکس 10واں باب کی 47ویں آیت میں جب برتمائی کے پاس سے یسوع گزرتے ہیں تو وہ چلا چلا کر کہتا ہے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر. مثال کے طور پہ یوحنا 18ویں باب کی 5ویں آیت میں جب یسوع کی گرفتاری کے لیے باغ گتسمنی میں وہ لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ جواب دیتے ہیں یسوع ناصری کو. مثال کے طور پہ مرکس اس کے 14ویں باب کی 67ویں آیت میں کہا جاتا ہے, لکھا ہے کہ جب پترس آگ تاپ رہا تھا تو لونڈیوں میں سے ایک لونڈی وہاں آئی اور اس نے کہا تو بھی تو ناصری یسوع کے ساتھ تھا. تو یہ جو ٹائٹل ہے, یہ جو یسوع ناصری ہے, یہ اور جگہوں پر بھی مختلف حوالوں میں مختلف جو ہے کانٹیکسٹ میں ہمیں ملتا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا. اب یہاں پر بیسیکلی سب سے پہلے ہے کام اور کلام. کتنا خوبصورت طریقہ ہے, میں ایک مفسر کو پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی برکت ملی, وہ کہتے ہیں کتنے خوبصورت طریقہ ہے کہ پہلے کام ہے یسوع کا, پھر کلام ہے. اس سے پہلے وہ ہمیں سکھاتا, اس نے کر کے دکھایا. آج منسٹری میں الٹی چل رہا ہے, پہلے سکھایا جاتا ہے, بعد میں کبھی خود ہم کریں نہ کریں وہ تو چھوڑ ہی دینا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے ڈونٹ ٹیچ وٹ یو ڈونٹ پریکٹس. یسوع مسیح کے کام کا ذکر پہلے ہے, کلام کا ذکر بعد میں. یہ ترتیب اگر ہم جانتے ہیں کہ پاکرو کی طرف سے ہے تو پھر یہ جان لیں کہ کوئی وجہ ہے تو پاکرو نے یہ کروائی ہے. تو اس کا مطلب ہے منور صاحب کہ یسوع کا کلام, یسوع کا کام اس کے کلام میں تھا اور اس کا کلام اس کے کام کی تصدیق کرتا تھا. تو یہاں پر کئی اس نے کام کیے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موسیٰ نے استثناء میں یہ کہہ دیا تھا کہ 18ویں باب کی 15ویں آیت میں کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تیرے درمیان تیرے بھائیوں میں سے میری مانند خدا ایک نبی جو ہے وہ برپا کرے گا. سو دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے خدا کا منہ, خدا کی بات کو لانے والا. اور ایک اسکالر کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی تھا اور نبی سے بڑا بھی تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جسٹ ایک نبی نہیں تھا بلکہ وہ سیویئر تھا, وہ بچانے والا تھا, چھڑانے والا تھا, مخلصی دینے والا تھا. لوکا 4 باب 25 تا 27 آیت, لوکا 9 باب 35 آیت, لوکا 13 31 سے 35, یہاں پر یسوع کو نبی کہا گیا. اور نبی اس سینس میں کہا گیا ہے کیونکہ نبی بائی ڈیفینیشن جو ہے منور صاحب وہ کہا جاتا ہے ماؤتھ آف گاڈ, خدا کا منہ, یعنی جو خدا کی بات کرے, خدا کا پیغام دے, خدا کی بات لے کر لوگوں کو بتائے. اگر ہم انبیاء اصغر انبیاء اکبر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یسایہ نبی نہیں کہا اور پھر اس کی بارے نبوت, اس کی بارے نبوت. تو اس کا مطلب ہے خدا کے پیغام کو لوگوں تک لانے والا. اب یہاں پر ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام میں تو قدرت والا تھا, لیکن میرا پیارا یسوع اپنے کلام میں بھی قدرت والا تھا. حوالے ملتے ہیں یوحنا 7:46 میں, پیادے سردار کاہنوں کے پاس جاتے ہیں تو سردار کاہنوں نے جا کے کہندے نے ہم نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جو اس طرح کا کلام کرے. اس کے بعد لوکا 4:22 میں لکھا ہے ان پرفضل باتوں کو سن کر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں لوگ تعجب کر کے کہتے تھے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں. اس کے بعد آگے چل کے ایک جگہ پہ لکھا ہے لوگ حیران ہوئے اس کی تعلیم پر کیونکہ وہ فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. تو پیارے یسوع کے کلام بھی کمال اور پیارے یسوع کا کام بھی کمال. اور پھر لکھا ہے, اب دیکھیں ترتیب منور صاحب, آگے چل کے لکھا ہے کہ وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک. یہ کیوں نہیں لکھا امت اور خدا کے نزدیک؟ سوال ہے نا. سب سے پہلے ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے. جب آسمان پر رشتہ ٹھیک ہوتا ہے تو زمین پہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے نزدیک مقبول تھا اس لیے وہ انسان میں بھی مقبول تھا. وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا تھا اس لیے زمین پر بھی اسے اونچا نام بخشا گیا. آج یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم زمین پر شہرتیں
ज़मीन पर दौलतें, ज़मीन पर ओहदे और क्या क्या ढूंढते हैं, लेकिन सवाल ये है आसमान पर हमारा मकाम क्या है, हम खुदा की नज़र में क्या हैं। सो यहाँ पर लिखा है वो खुदा और उम्मत के नज़दीक ये था। Yes. तो पहले खुदा फिर उम्मत। Praise. पौलुस कहते हैं अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का खादम ना होता। सो यहाँ अगली बात जो एक हम देखते हैं आखिरी, और वो ये है 20वीं आयत में कि लिखा है सरदार कायनों और हाकमों ने उसे पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए। फिर सवाल, जब हम तफसीर करते हैं तो सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं। Yes. रोमियों का जिक्र क्यों नहीं है इस आयत में? हालांकि सलीब पे चढ़ाया रोमियों ने, कोड़े मारे रोमियों ने, सारा कुछ किया रोमियों ने, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। वो कह रहे हैं कि सारा रौला ही सरदार कायना ने पाया। तो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ दिस, ये एंटी सेमिटिज्म नहीं है, ये सामियत के खिलाफ नहीं है, लेकिन बेसिकली यीशु मसीह के कत्ल के पीछे जो असल लोग हैं वो यहूदी। रोमन्स ने उन ऑर्डर्स को सिर्फ फंक्शन में लाए हैं, लेकिन उसका जो इरादा कत्ल का बना है वो यहूदियों में बना है। इसलिए बाइबल में लिखा है वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। सो ये आयत हमें आज एप्लीकेशन ये है इसकी हमारे लिए कि हमारा यीशु अजीम और कादर मुतलक खुदा है। ही इज़ गॉड। Yes. वो कश्ती में जो सो रहा था वो कामिल इंसान के तौर पे सो रहा था, लेकिन उठकर जिसने हवा पानी को डांटा और जुर्रत नहीं हुई उनकी कि वो एक लफ्ज़ आगे से बोलें, वो यीशु खुदा था। जो खाना खा रहा है वो यीशु इंसान है, लेकिन जो 5,000, 15,000, 20,000 को खिला रहा है वो यीशु खुदा है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें खुदा यीशु मसीह के ताल्लुक से जो बयान की जा रही हैं और ज़बरदस्त हिस्सा जो हमारे सामने पेश किया गया है। थैंक यू सो मच डेविड सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।